सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी, जिनके गेस्ट होंगे मौलाना साजिद रशीदी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं जी मौलाना साजिद रशीदी साहब। काफी टाइम के बाद आज हमारे शो में तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज मैं आपसे जरा ईरान और इजराइल के बारे में जो है वो बात करना चाहूंगी। आपने देखा है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इस वक्त आपके ख्याल से कौन गलती के ऊपर है और क्या जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या गल्फ कंट्रीज हैं या जो भी मुसलमान कंट्रीज हैं, क्या वो ईरान का साथ देंगी और उन्हें ईरान का साथ देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया कि भाई ये गलत है ये सही है, मैं उसका जवाब देता चलूं कि ये बिल्कुल गलत है और जो हमारे यूएनओ का जो चार्टर है उसके बिल्कुल उसूलों के खिलाफ है। इजराइल हठधर्मी पे है। गाजा के बाद में जिस तरह ईरान पर उसने हमला किया या लीबिया या दूसरी जगहों पर वो हमला कर रहा है, बार बार किया है उसने, और उसने शाम को भी नहीं छोड़ा, शाम में भी उसने एक बार हमला किया। तो ये उसके हठधर्मी है और ये हठधर्मी इस वजह से है क्योंकि अमेरिका और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक उसके साथ खड़े हैं, जान से माल से हर तरह से। अब वो या तो ये चाह रहे हैं कि भाई इसके ज़रिए से तमाम मुस्लिम ममालिक को ये टो कर लें कि भाई उनमें कितनी ताकत है, कितना उनके पास असलहा बारूद है, कितना वो लड़ सकते हैं, कितनी उनमें हिम्मत है, या ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि इजराइल कब तक लड़ सकता है, इजराइल के पास क्या है। कई सारी वजूहत हो सकती हैं। बहरहाल ये जो भी है गलत है, इंसानियत के भी खिलाफ है और मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह से यूएनओ का एक चार्टर बना है, उसके जो उसूल व क़वानीन है, उसको जो ज़वाबित है, उसकी तो खुली धज्जियाँ उड़ा रहा है इजराइल। और बदकिस्मती ये है कि चूँकि अमेरिका उसका वीटो पावर है, अमेरिका बराबर साथ दे रहा है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। रही बात दूसरे सवाल की, क्या क्या मुस्लिम ममालिक साथ देंगे, ये एक बहुत कठिन सवाल है और कठिन इसलिए है कि मुस्लिम ममालिक अब वो मुस्लिम ममालिक नहीं रहे जो इस्लाम की राह पर चलकर उखुवत का पैगाम दें और मुसलमान भाई हैं, ईमानी भाई हैं, उनके दुख दर्द में शरीक हों। अगर ताकत है तो वो चीज़ अब रही नहीं। आपने देखा सऊदी के अंदर क्या कुछ हो रहा है। दूसरे ये है कि हर आदमी ताकत से डर रहा है, हर आदमी, हर मुल्क ताकत से डर रहा है। हर मुल्क को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मैं फ़लस्तीन के साथ आ जाऊं तो मुझे तबाह कर दिया जाए, या मैं ईरान का साथ दे दूं तो मुझे ख़त्म कर दिया जाए। ये हर मुल्क के दिमाग के अंदर बैठा हुआ है और इसी वजह से जो आपसी नाइत्तिफाकी है, और कहीं ना कहीं सऊदी के दिल में एक बात बैठ गई है, कहीं कभी कभी तुर्किया भी उसमें शामिल हो जाता है कि भाई मैं इस्लामिक दुनिया का चौधरी बन जाऊं, मैं इस्लामिक दुनिया का चौधरी बन जाऊं। सऊदी भी चाहता है, तुर्किया भी चाहता है, ईरान भी चाहता है, सब चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि चौधरी बनने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और बहुत कुछ उसके लिए जो है अपना खोना पड़ता है। वो खोने को तैयार नहीं है, बस चौधरी बनने की फिराक में है। और वही जो आजकल जो आम सियासत है, धोखाधड़ी की और पीछे से वार करने की, वही सब मुस्लिम दुनिया में भी चल रहा है। तो मौलाना साहब, यहाँ पे शिया सुन्नी वाला नहीं चल रहा क्या? शिया सुन्नी वाली बात भी तो बीच में कहीं ना कहीं आई जाएगी ना, कि ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है। आपको नहीं लगता कि इस वजह से भी कुछ कंट्रीज जो बट जाएंगी आपस में? एक बड़ी चीज बताऊं मैं आपको, शायद आपकी जानकारी में होगी ये चीज। इराक जो है वहाँ शिया बहुल है और वहाँ हुकूमत सुन्नियों की होती है।
ایران میں سنی اکثریت ہے اور یہاں حکومت شیعہ کی ہوتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ بھائی یہاں جو ہے دونوں ملکوں کے اندر جس طرح سے شیعہ سنی مل کر رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا قدم ہے اسلامی دنیا کے لیے، اور ایک پیغام ہے بہت بڑا کہ دیکھو بھائی اکثریت میں سنی ہونے کے باوجود شیعوں کی حکومت کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ سنی کوئی بہت بڑا فتنہ، کوئی بہت بڑا جھگڑا نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں ایسی جن میں کوئی کم عقل لوگ کچھ باتیں کر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑی بہت باتیں ہو جاتی ہیں، نہیں تو شیعہ سنی ہونا کوئی بہت بڑا عیب نہیں ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہمیشہ مرتے دم تک ایک دوسرے کے برسرے پیکار رہیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تو خیر یہاں تک بات کی جاتی ہے کئی بار کہ شیعہ جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ان کو بھی احمدیہ جو ہے کمیونٹی کی طرح ان کو بھی باہر کر دیا جائے، لیکن بہرحال میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے، جس میں ظاہر ہے کہ بہت سے اسلامی کنٹریز بھی اس وقت ساتھ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مذہب کی جنگ لڑی جا رہی ہے جو ہمیشہ سے ہمیں سکھایا پڑھایا جاتا ہے کہ جی یہودی جو ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں اور ان کے ساتھ بات نہ کرو، ان کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ نہ رکھو، کیا وہی چیز کی جا رہی ہے یا کوئی اور بات لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے اسرائیل تو اس کو مذہبی جنگ سمجھ کے لڑ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن فلسطین اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس میں کوئی مذہب والا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ادھر ایران نے بھی اپنی دفاعی جنگ شروع کی ہے، اس میں بھی کوئی مذہب کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہودیوں کے دلوں میں اور عیسائیوں کے دلوں میں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے، معاف کیجیے، وہ نفرت کے کارن ہی یہ جنگ ہے، اور یہ جنگ اسی وجہ سے لڑی جا رہی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا کے تختے سے ختم کر دیا جائے، اور جہاں ہو سکے، جتنا ہو سکے، جیسے ہو سکے مسلمان کو کمزور کیا جائے، نیچا دکھایا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے۔ امریکہ کی پالیسی سے لے کر اور اسرائیل کی جنگ تک آپ پورا سینیریو دیکھیے، القاعدہ کو تیار کرنا، القاعدہ کے نام پر اسلام کو اسلامک آتنکوادی یا دہشت گرد کہنا، اور تمام مسلمانوں کو پھر ایک نیا نام دے دینا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ سارا جو سینیریو ہے یہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ القاعدہ اور اس کے جو پیشرو تھے، کس نے پیدا کیا ان کو؟ سینئر بوش جس وقت حکومت کر رہے تھے امریکہ کے اندر، ہم نے پڑھا ہے کہ جونیئر بوش جو ہے اسامہ بن لادن ایک کلاس فیلو تھے، اور اس وقت میں انہوں نے سینئر بش کے کہنے پر جونیئر بش نے جو ہے ان کو تیار کیا، مال و دولت سے، پیسے سے، ہتھیاروں سے، کہ رشیا کو دو ٹکڑے کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کا استعمال کیا، اور اس کے بعد میں امریکہ پر ایک حملہ کرا کے خود اپنے آپ، جو ایک ہسٹری ہے وہ بھی خود دیکھا گیا، باقاعدہ کئی سارے اس کے شواہد ہیں کہ جس بلڈنگ کے اندر 60,000 یہودی کام کرتے ہوں، اور اس دن ایک بھی یہودی کام پر نہ آئے اور حملہ ہو جائے اور بلڈنگ تہس نہس ہو جائے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور پھر اسامہ بن لادن کو تورا بورا سے پکڑ لیا جائے، امریکہ میں اس کا علاج کرایا جائے، جب اس کی وہاں موت ہو جائے تو پاکستان میں اس کا انکاؤنٹر دکھایا جائے، یہ جو ساری چیزیں ہیں ایک بہت بڑا شڑینتر ہے اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف، جس کو مطلب آپ اسلام۔ کے جی مطلب آپ کہہ رہے ہیں اسامہ بن لادن پاکستان میں نہیں تھا؟ بالکل نہیں، اسامہ بن لادن کی موت پاکستان میں نہیں ہوئی، اسامہ بن لادن امریکہ میں تھا، زیر علاج تھا، اچھے ہاسپٹل میں تھا، لیکن علاج کامیاب نہیں ہو سکا، وہ مر گیا۔ اگر یہ بات پوری دنیا میں کہیں لیک ہو جاتی کہ اسامہ بن لادن کا علاج امریکہ میں ہوا اور امریکہ میں مر گیا، تو امریکہ کیا منہ دکھاتا ساری دنیا کو؟ اس لیے کیوں اس نے امریکہ میں لوگ نہیں مرتے کیا؟ امریکہ میں علاج کے دوران لوگ نہیں مرا کرتے؟ امریکہ کے لوگ مرے وہ الگ بات ہے، اسامہ بن لادن کا امریکہ میں مرنا، آپ سمجھیے اس چیز کو، جو امریکہ کا کھلا ہوا دشمن، جس کو تورا بورا میں انہوں نے شکست دے کر اس کو پکڑ لیا، اس کو اس کا علاج کرائیں، اس کا وہاں موت ڈکلیئر کریں، تو یہ تو بہت بڑا شرینتر کا پردہ فاش ہو جاتا نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو نورا کشتی چل رہی تھی، اسامہ بن لادن نے کوئی امریکہ کے خلاف جنگ تھوڑی لڑی ہے،
یہ تو سارا کھیل امریکہ کا تھا. امریکہ کے خلاف طالبان نے جنگ لڑی ہے اور طالبان کی جنگ میں طالبان کو کامیابی ملی اور امریکہ کو سارا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگنا پڑا. جنگ تو وہ تھی اصل. القاعدہ نے تو جنگ ہی نہیں لڑی. القاعدہ کو تو رشیا سے لے کر اور افغانستان تک اور ساری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ نے استعمال کیا ہے. یہ تو جتنے بھی ذی شعور اور ذی فہم لوگ ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھئی یہ کھیل کیا ہوا ہے. تو اسامہ بن لادن کا امریکہ میں مر جانا امریکہ کے لیے تو موت جیسا تھا. کیا منہ دکھا تھا ساری دنیا کو کہ جس کو تم اپنا اتنا بڑا دشمن مانتے تھے کیا تم اس کا علاج کرا رہے تھے یہاں؟ کیا اس کو امریکہ میں رکھے ہوئے تھے؟ تو اس نے پاکستان میں جا کر دیکھیں پاکستان جو ملک ہے نا آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں ایک ایک بال جو ہے ان کا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. وہ امریکہ کے سامنے چوں نہیں کر سکتے. امریکہ اگر یہ کہے گا کہ میں ایسا کر رہا ہوں تو وہ یس سر کر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے کیجیے. نہیں تو اپنے آپ کو جو مسلم ملک کہتا ہو پاکستان القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کا اس طرح سے انکاؤنٹر ہونا اس کی شرم اس کی غیرت کو کون لے گیا بھائی پاکستان کی؟ کیا انہوں نہیں نے تو تھا تو وہ ٹیررسٹ ہی نا. وہ تو ٹیررسٹ تھا. ہمارے یہاں تو 11 سال کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ رہا 10 سال رہا اور کسی کو پتہ نہیں لگا. ان کو رکھا گیا ایبٹ آباد سے کہا گیا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں وہ تھا ہی نہیں وہاں پہ. نہیں یہ سب ایبٹ آباد والی جو کہانی ہے سب فیک نیوز ہے. یہ بنائی گئی ہے بعد میں. اس کے پہلے کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس انکاؤنٹر سے پہلے کی؟ اگر ہے تو بتائیے. یہ سب انکاؤنٹر کے بعد کی خبریں ہیں کہ صاحب ایسا ہوا ویسا ہوا یہ تو اتنے دن سے یہاں پہ تھا اور یوں ہوا فلاں. یہ سب اس کے بعد کی کہانی ہے. اس کے پہلے کی کوئی خبر اگر آپ کے پاس ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے. کسی اخبار میں چھپی ہو کسی ٹی وی چینل پہ چلی ہو کہ صاحب اسامہ بن لادن کو یہاں دیکھا گیا اسامہ بن لادن کو وہاں دیکھا گیا. کوئی خبر نہیں تھی. یہ سب بعد میں بنائی گئی ہے. اور پاکستان میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان بیچارہ قرضے میں دبا ہوا ہے. پاکستان کے اندر ہمت نہیں ہے امریکہ جیسے ملک کے سامنے لب کشائی کرنے کی. وہ جو چاہے کرے وہ جو چاہے کرے. تو مولانا صاحب جو باقی لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں چاہے وہ داؤد ابراہیم ہو چاہے وہ حافظ سعید ہو مسعود اظہر ہو اس طرح کے جن کو ٹیررسٹ بولا جاتا ہے کیا وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے آپ کے حساب سے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ داؤد ابراہیم کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے. داؤد ابراہیم بھی پاکستان میں ہے. تو اور اس کے لیے بھی تو پاکستان کہتا ہے کہ یہاں نہیں ہے. نہیں سوال یہ ہے کہ وہ امریکہ کا دوست نہیں ہے نا. اسامہ بن لادن میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہ سینئر بش کے کہنے پر جونیئر بش نے جو اس کو استعمال کیا اور جو اس کی دوستی ہے پولیس سے لے کر فلاں سے لے کر اور کہاں تک وہ سب کہانی داؤد ابراہیم کے ساتھ یا حافظ سعید کے ساتھ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ حافظ سعید جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ جہاد کے نام پر آتنکواد کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس کو ہر آدمی مانتا ہے. وہ جہاد ہو ہی نہیں سکتا جس طرح کی لڑائی وہ لڑنا چاہتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ یہ سب کہانی جو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امریکہ ان کو پالتا اگر امریکہ کے یہ ٹچ میں ہوتے اگر امریکہ کے یہ پٹھو ہوتے اگر کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کے یہ دوست ہوتے تو پھر یہ کہانی بنائی جا سکتی تھی. لیکن ان میں سے نہ تو داؤد ابراہیم ان کا دوست ہے نہ حافظ سعید ان کا دوست ہے نہ یہ جو جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ کے چیف بنے پھرتے ہیں یہ بھی سب کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ان کے بارے میں اس طرح کی کہانی امریکہ کیوں رکھے گا؟ ان کو دوستی تو ہے نہیں تعلقات تو ہے نہیں. دوسرے یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز سمجھیے گا آپ جی میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں پاکستان سرکار چلا رہی ہے پاکستان کی آرمی چلا رہی ہے. اس کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ یورپین ملکوں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گروپ چل رہے ہیں سب یورپ کنٹریز کے اشارے پہ چل رہے ہیں امریکہ کے اشارے پہ چل رہے ہیں. جب اسامہ بن لادن کو تورا بورا میں گھیر کر پکڑ لیا جا سکتا ہے تو حافظ سعید کو پاکستان میں کیسے نہیں مار سکتا امریکہ؟ کیوں نہیں مار سکتا؟ یا داؤد ابراہیم اگر اتنا بڑا ٹیررسٹ اتنا بڑا دہشت گرد ہے تو اس کو جو ہے پاکستان میں کیوں نہیں مارا جا سکتا؟ امریکہ کیوں اس پر کام نہیں کرتا بات نہیں کرتا؟ تو یہ سب جو ساری کہانی ہے وہ دیکھیے مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑا کر
یہودی کو مسلمان کے ساتھ لڑا کر, ہندو کو مسلمان کے ساتھ لڑا کر, یہ سب جو کہانی رچ رہا ہے امریکہ, یہ سب اسی کا پہلو ہے. کبھی نظر آتا ہے یہودی کے ساتھ مسلمان لڑ رہا ہے, کبھی نظر آتا ہے ہندو کے ساتھ مسلمان لڑ رہا ہے. یہ سب امریکہ کے اشارے پر ہے. اب مجھے بتائیے, ٹرمپ نے کہہ دیا کہ صاحب میں نے پاکستان اور امریکہ کی جنگ رکوا دی, پاکستان اور بھارت کی, سوری پاکستان اور بھارت کی میں نے جنگ رکوا دی, اور ایک بار نہیں 5-6 بار یہ بیان دے چکے وہ. اور ادھر جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو کہتے کیوں نہیں بھائی کہ ایسا نہیں ہوا؟ اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے تو منع کر دو کہ نہیں, انہوں نے نہیں رکوائی, یہ تو ہماری پالیسی کا حصہ ہے, حکمت عملی ہے, ٹھیک ہے ہم انتظار کر رہے ہیں, موقع دیکھیں گے پھر ماریں گے. تو یہ تو کہا جا سکتا ہے نا, لیکن خاموش. اب ٹرمپ نے ایک نئی بات کہہ دی کہ میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی, اور اب میں جو ہے اسرائیل اور ایران کی جنگ رکواؤں گا, یا پھر ان کے ساتھ بھی کاروباری تعلقات ختم کروں گا. میرا ماننا صرف یہ ہے, انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بھئی یوکرین اور رشیا کی جنگ رکوا دوں گا, ابھی تک تو رکی نہیں. کیوں نہیں رکی ان کے کہنے سے؟ چونکہ جو زیلنسکی ہے, یوکرین کا جو صدر ہے, اس کی جھڑپ ہو گئی ٹرمپ کے ساتھ میں. وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی, سنی بھی ہوگی. اس نے تو کھری کھوٹی سنا دی اس نے اس کو. بھائی سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جب اپنے وقار کی جنگ لڑ رہا ہے, آپ اس کو ایک دم سامنے آ کے یہ کہو کہ صاحب چھوڑ دو لڑنا. ارے اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا, اب آپ کہہ رہے کہ چھوڑ دو لڑنا, گھٹنے ٹیک جاؤ. وہ تو آخری دم تک لڑے گا جب تک اس میں سانس رہے گا. کیوں مانے گا آپ کی بات؟ وہ تو ہر جگہ جو ہے فورن پالیسی جو ہے کہیں کہیں ناکام بھی ہوتی ہے, کہیں کہیں کامیاب بھی ہوتی ہے. یہ فورن پالیسی کا حصہ بھی نہیں میں سمجھتا ہوں. یہ تو بلا وجہ کی کہانی ہے کہ صاحب میں نے وہ جنگ رکوا دی اور میں نے یہ جنگ رکوا دی اور میں ایسا کرا دوں. بھائی اگر تجھے جنگ رکوانی تھی تو یہ شروع کیوں کرائی؟ یوکرین اور رشیا کی جنگ کس نے شروع کرائی؟ امریکہ نے. ابھی اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے کس نے اکسایا؟ امریکہ نے. لیکن مولانا صاحب امریکہ سے پاکستان کے ایک منٹ, بھارت اور پاکستان کے جو رشتے خراب ہوئے وہ کس کی وجہ سے ہوئے, کیوں ہوئے؟ یہ ساری باتیں کیا جو ذی شعور لوگ ہیں, جو سیاست اور فورن پالیسی کو سمجھتے ہیں, کیا ان کے دماغوں میں یہ باتیں نہیں ہیں؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ کہاں سے ڈور ہل رہی ہے. سب امریکہ کروا رہا ہے. لیکن مولانا صاحب جیسے آپ نے کہا کہ عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے, تو وہ مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑے؟ ہم تو ان کی کتاب کو بھی مانتے ہیں, اور ہم تو ان کے جو پروفٹس ہیں ان کو بھی اپنا پروفٹ مانتے ہیں. تو پھر کس وجہ سے مسلمان آخر اتنی نفرت کیوں کرتا ہے کسی بھی دوسرے ریلیجن سے, چاہے وہ یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, ہر ایک کے ساتھ ہمارا یہ پرابلم کیوں رہتا ہے ریلیجن کو لے کر؟ مسلمان نہیں کرتا, ہم نہیں کرتے نفرت ان سے, وہ کرتے ہیں نفرت ہم سے. کیوں؟ مسلمان کبھی نفرت نہیں کرتا. وہ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ پھلدار جو پیڑ ہوتا ہے نا, پھلدار جو پیڑ ہوتا ہے اس پہ کوئی بھی آ کے پتھر مارتا ہے. اسلام جو ہے وہ پھلدار پیڑ ہے جو پھلتا پھولتا رہتا ہے. جتنا اس کو کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا پھلتا پھولتا ہے. آپ کون سا پھل دے رہا ہے یہ پھلدار درخت؟ اسلام پھل کون سا دے رہا ہے؟ بڑی عجیب بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سا پھل دے رہا ہے. ہاں آپ کہہ رہے ہیں نا پھلدار درخت ہے, مطلب پھل سے میرا مطلب ہے کون سا فائدہ ہے, کون سی چیز ہم دنیا کو دے رہے ہیں یہ ٹیررسٹ یا سوسائڈ بومرز کے علاوہ؟ نہیں, اسلام تو نہیں دے رہا ہے ٹیررسٹ سوسائڈ بمبر. اسلام نے کہاں دیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. یہ جو نعرہ لگا کے پھٹتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. منع کرتا ہے اسلام اس کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جان ہے یہ اللہ کی امانت ہے, اس کو اونچائی سے کود کر, پانی میں کود کر, یا آگ میں کود کر, یا کسی بھی دھاردار ہتھیار سے یا کسی بھی طرح سے اس کو ختم کرنا, ہلاک کرنا, یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے. نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن مولانا صاحب آپ نے پھلدار درخت کہا نا اسلام کو, تو مجھے کوئی پھل تو بتائیے کہ کون سا پھل دے رہے ہیں ہم دنیا کو. سن تو لیجیے, آپ کے اس بات کا صحیح جواب تو دے دوں, اس کو صحیح سمجھ تو لیجیے. آپ نے کہا سوسائڈ بمبر بن جاتے ہیں. اسلام اس چیز کو نہیں مانتا, میں بار بار کہتا ہوں اس چیز کو,
اور تمام اسلامک اسکالر جو اسلام کو صحیح جانکاری رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ اسلام نے کہیں بھی سوسائڈ بمبر بننے کی حمایت نہیں کی ہے. اسلام نے کہیں بھی نہتوں پر اٹیک کرنے کی حمایت نہیں کی ہے. اسلام نے کہیں بھی آج کے وقت میں ہندوستان جیسے ملک میں یا پاکستان جیسے ملک میں کسی ہندو کو مارنے کی اجازت نہیں دی ہے. نہیں دی ہے اسلام نے. جو لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں کرنے دو. رہی بات اسلام کے پھلدار پیڑ ہونے کی، دیکھیے اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے امن، سلامتی، عورت کو عزت، یہ سب کچھ جو ہے اسلام نے دیا ہے. آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی؟ کیا عورت حالت کو ہے؟ زندہ درگور، سن لیجئے پہلے، عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کئی صحابہ کرام کے واقعات ایسے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے، جب تک میں ایمان نہیں لایا تھا، اپنے شرم کی وجہ سے میں نے قبر میں زندہ دفنایا اور وہ چیختی چلاتی رہی، لیکن میں نے ترس نہیں کھایا. یہ اسلام لانے سے پہلے آنر کلنگ تو ابھی بھی ہو رہی ہے، ابھی بھی مارا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے. مسلمان نہیں کرتا، ہندو کر نہیں، رہا ہے. آپ کے خیال سے اس سے پہلے کا جو مذہب تھا، اسلام آنے سے پہلے جو مذاہب تھے، وہ عورت کو یا لڑکی کو یا فیمیل کے ساتھ ظلم کرتے تھے؟ نہیں. دیکھیے اللہ نے نبیوں کا جو سلسلہ رکھا ہے اس کا ایک سسٹم تھا کہ جیسے ایک نبی آیا، نبی نے اپنی قوم میں دعوت دی، اسلام کو بتایا، دین کو بتایا. کسی قوم نے اگر اس کی بات مانی ٹھیک ہے، اگر نہیں مانی تو پہلے نبی ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے بد دعا کر دی، پھر آگ کا عذاب آ گیا، پانی کا عذاب آ گیا، ہوا کا عذاب، بہت ساری قرآن میں ذکر ہے ان چیزوں کے. پھر اس کے بعد میں نبی ایک زمانے تک نبی نہیں آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ تھا جب نبی نہیں تھا کوئی بھی، لیکن ہاں تورات، انجیل، زبور، یہ جو آسمانی کتابیں تھیں ان کے پڑھنے والے، ان کے عالم موجود تھے. لیکن وہ عالم بھی ایسے تھے، ہم نے پڑھا ہے، وہ عالم بھی ایسے تھے کہ جب ان سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، داؤد علیہ السلام کے بارے میں یا دین کے بارے میں کچھ پوچھا جاتا تھا تو کہتے ہیں کہ وہ صحیح بات نہیں بتاتے تھے، بلکہ صحیح بات جہاں آتی تھی انگوٹھا رکھ لیتے تھے اس کے اوپر اور ادھر ادھر کی بات بتا دیا کرتے تھے. یعنی دین کے اندر خلط ملط ہو گیا تھا بہت زیادہ. یہودیت، موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی، یعنی ان کی کتابیں، ان کی رہنمائی سب ختم ہو گئی تھی اور خلط ملط ہو گیا تھا. تو اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ کوئی دین نہیں تھا، گمراہی تھی، یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ گمراہی تھی اور ہر آدمی اپنی انا میں تھا. جیسے آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارے ہندوستان میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، ہندوؤں میں ہمارے دو کا جو سسٹم ہے، ان کے ہاں کیا کیا کہ 20-30 سال پہلے شروع کیا یہ معاملہ، آج اس کی سزا بھگت رہے ہیں وہ لوگ کہ ایک بچہ ہوا آپریشن کرا لیا، 2 بچے ہوئے بس آپریشن، اس کے بعد پھر کچھ نہیں. اب پتا چلا کہ وہ لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکی دیکھی اس کو ختم کر دیا، گربپات کرا دیا. اب لڑکیاں ہیں نہیں، تو اب پوزیشن یہ ہے کہ ان کو لڑکیاں نہیں ملتی، کیونکہ پہلے تو لڑکی کو اس لیے گربپات کرا دیا کہ یہ لڑکی ہے، اس کو پالنا پڑے گا. دوستوں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا، جہاں پہ آپ نے دیکھا آرزو کاظمی کے سوالوں کا کیسے گول گول جلیبی کی طرح جواب دیتا رہا مولانا، جہاں پہ مولانا کا پیار اسامہ کے لیے تو نظر آیا پر امریکہ کے لیے نفرت نظر آئی، اور ہندوؤں کے خلاف جو مولانا کی سوچ تھی وہ ظاہر کر کے مولانا نے اپنی اوقات دکھا دی. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں؟ آپ اپنے وچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں، اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی لیٹسٹ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں. جے ہند، جے بھارت.